अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व हुवा अहलुहु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने YouTube चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 8 सूरतुल अराफ उर्दू तर्जुमा और तफसीर और इसकी आयत नंबर 25 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में हम सूरतुल अराफ की आयत नंबर 26 से बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए आदम की औलाद, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक लिबास उतारा, एक लिबास वो उतारा जो तुम्हारी शर्म की चीज़ें छुपाता है, और एक लिबास वो जो ज़ेबो ज़ीनत है, और परहेज़गारी का लिबास सबसे बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि वो नसीहत हासिल करें। अब देखें जी, इस आयत का अगर मानी और मफ़हूम समझना है तो इसके लिए हमें गुज़िश्ता पहला जो इससे पहला रुकू अपलोड मैंने किया था आयत नंबर 11 से 25 तक, उसकी तालीमात को एक दफ़ा दोबारा से समझना है। हमने उस पूरे रुकू में सीखा था कि औलादे आदम की क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं और औलादे आदम के लिए शैतान ने किस कदर बेबाकी से कहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसने बेअदबी की और कहा कि मैं औलादे आदम से दुश्मनी निभाता रहूँगा, इसको बहकाता रहूँगा और यहाँ तक कि ये मेरे साथ ही जहन्नुम में जाएंगे। और हमने इस चीज़ पर भी रोशनी डाली कि हम औलादे आदम होने के नाते क्या हम अपने बाबा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कोई वफ़ा कर रहे हैं, क्या हम अपनी असल के साथ जुड़े हुए हैं, या हम शैतान के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। हमने इस पर तफसीली गुफ्तगू की। और आज के इस लेक्चर में, जिस तरह गुज़िश्ता लेक्चर का इख्तिताम कहाँ हुआ था कि जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरख्त का वो फल खा लिया, दाना खा लिया जिसे मना किया गया था, तो आपके लिबास उतार लिए गए और आपने जन्नत के पत्तों से दोनों ने अपने अपने जिस्मों को ढांपा। और हमने ये सीखा कि लिबास से बदन को छुपाना इंसान की फितरत में शामिल है, पर्दा करना औरत की फितरत में शामिल है, और लिबास पहनना इंसानों की फितरत में शामिल है, अगर वो मर्द हो या औरत हो। और ये अल्लाह की वो नेमत है जो तमाम मखलूक़ात में महज इंसान को ही अता की गई है। और इसी लिबास की अहमियत को मज़ीद बयान करने के लिए इस रुकू का आगाज़ भी उन्हीं आयात से किया गया जहाँ हमने गुज़िश्ता रुकू का इख्तिताम किया था। गो कि अगर इस आयत के खुलासे की तरफ चलें, इस आयत में रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं कि इस आयत में 3 किस्म के लिबासों का जिक्र है, 3 तरह के लिबास। 2 तरह के जो लिबास हैं वो जिस्मानी है और एक रूहानी लिबास का जिक्र किया गया। और जिस्मानी लिबास हम 2 तरह से पहनते, एक जो अपने आप को छुपाने के लिए, अपना बदन ढांपने के लिए, दूसरा वो जो ज़ेबो ज़ीनत के लिए होता है। इसको आम अल्फाज में समझाने के लिए मैं कह लूँ कि हम आम कैजुअल रूटीन में घर में हों या घर के काम कर रहे हों या कोई आ जा रहा है, हम अपने बहन भाई आपस में हैं, माँ बाप के साथ हैं, तो हम कैजुअल लिबास पहनते हैं घर में जो आम तौर पर पहना जाता है। लेकिन घर में किसी मेहमान की आमद हो या हमने कहीं जाना हो तो हम स्पेशल टाइप का लिबास पहनते हैं, ख़ास लिबास, नया लिबास पहनते हैं कि हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, हमने कहीं जाना है। ऐसा ही है ना। तो वो वाली कैटेगरी क्या हो जाएगी, ज़ेबो ज़ीनत वाली। और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने लिबास अता किया, तो इस आयत की रोशनी में देखिए सबसे पहले किसका जिक्र है, जिस्म ढांपने का जिक्र है। यानी वो लिबास जो जिस्म ढांप रहा हो, इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। और अल्लाह ताला की तरफ से ये नहीं तरफ फरमाता है मैंने उतारे तुम पर, लिबास उतारे। और वो लिबास किस तरह से उतारे, इसमें है ना कद अनज़लना, हमने उतारा। तो इससे क्या मुराद है, नाजिल करना, आसमान की तरफ से उतरना। तो देखिए लिबास आसमान की तरफ से कैसे नाजिल हुए, हम पर आसमान से कोई लिबास बना बनाया उतरते, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, जो ज़मीन में कपास उगाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के
پھول جو ہیں وہ اگتے ہیں جن سے انسان کو قدرت دی، طاقت دی، عقل دی، فہم دیا، جن کو وہ استعمال کرتے ہوئے ان سے لباس بناتے، ان پھولوں سے دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے لباس بنتے ہیں اور وہ لباس انسان پہنتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں، اور پہلے دور میں اگر کہا جائے جی جب کپڑے کا لباس نہیں تھا تو اس سے پہلے اگر پتوں سے جسم کو ڈھانپا جاتا تھا تو وہ تمام کی تمام چیزوں کی بنیاد اصل پانی ہے، جن کی وجہ سے وہ اگائے جاتے تھے رب العالمین کی طرف سے، اور وہ انسان کی ضرورت میں آتے تھے۔ تو بیسک نیڈ کیا ہے انسان کی؟ اتنا لباس جس سے اس کا جسم ڈھانپا جا سکے۔ اب دوسری ٹائپ آف لباس وہ کیا آگئی ہمارے پاس کہ زیب و زینت کے لیے۔ تو دیکھیں زیب و زینت بھی اسلام میں جائز ہے، لیکن اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور پر خواتین، مرد کو بھی مرد حضرات بھی سیکھیں، خاص طور پر خواتین، اس وجہ سے کہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ذہن میں یا سنتے ہوئے ذہن میں یہ اٹھے ہاں تو پھر فیشن والا لباس تو جائز ہوا کیونکہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ تو بھئی فیشن ان سینسز میں رہتے ہوئے کریں جس میں آپ کا اپنا سطر محفوظ رہے، جس میں آپ کا اتنا جسم ڈھانپا رہے جتنا اس پہلی کیٹیگری میں لائے کرتا ہے۔ یعنی آپ لباس پہن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لباس پہن کے اپنا جسم ڈھانپ رہے ہیں تو آپ اس کو بہتر طور پہ بہترین لباس پہننا چاہتے ہیں، اپنی زیب و زینت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پہنیں، اور یہ بھی اللہ کی نعمت کی شکر گزاری، اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ اس سے بہترین لباس خریدیں اللہ کے بندوں سے ملنے کے لیے، اللہ کے بندے گر جب مہمان کے طور پر آئے تب، اور خاص طور پر نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے ولی تو بہت ہی زیادہ ایک طرح سے اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونا تو بہترین اور عمدہ لباس پہننا، اور یہ کہنا کہ جب ہم اللہ کے بندوں سے ملتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، تو ہم اس وقت کیوں اپنے لباس کا خیال نہ رکھیں؟ تو زیب و زینت اسلام میں الاؤ ہے، لیکن اس طرح سے اتنی جتنی آپ کے لباس کو، آپ کا لباس ویسا ہو جو آپ کے جسم کو ڈھانپ سکے، جو آپ کے پردے میں خلل نہ ڈالنے والی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیں دو طرح کے جسمانی اور ایک روحانی لباس۔ جسمانی لباس وہ جو ستر عورت کے لیے ہے اور بعض زینت کے لیے، دونوں اچھے ہیں، اور روحانی لباس ایمان ہے، تقوی ہے، حیا اور نیک خصلتیں ہیں، اور یہ تمام لباس آسمان سے اتارے ہیں۔ بارش سے ہے، روئی اگتی ہے، اون اگتی ہے، ریشم پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان دھاگا بناتا ہے، کپڑے بنتے ہیں، اور جو لباس تقوی ہے وہ بھی آسمان سے کیسے اترتا ہے؟ وہی آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور وہی ذریعہ بنتی ہے تقوی کا، پرہیزگاری کا، خوف الہی دل میں بٹھانے کا، رب کی محبت دل میں بٹھانے کا۔ تو رب العالمین نے اس آیت میں اولاد آدم سے خطاب کیا، یعنی اے اولاد آدم، اے انسانوں، تم ہماری ایک خاص نعمت کو یاد رکھو جو صرف تم کو دی گئی ہے، دوسری مخلوق کو عطا نہ ہوئی۔ ہم نے تم پر لباس اتارا کہ بارش کے ذریعے کپاس، اون، ریشم وغیرہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کپڑے بنتے ہیں، اور تم کو کپڑا بننا اور اس کو کاٹ کر سینا سکھایا، اور اس کے بعد تمہیں لباس اس طرح کا پہننا چاہیے، اس طرح کا پہننے کا حکم دیا جو تمہارے جسم کو ڈھانپ سکے، تمہارے تن پوشی کے کام آ سکے، اور بعض لباس تمہاری زینت کا ذریعہ بھی ہیں، مگر صرف تم جسمانی لباس ہے یا وہ زیب و زینت کہیں گے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، اس پر قناعت نہ کرو، بلکہ اپنے دل کی صفائی، اپنی روح کے بھی لباس کا خیال رکھو اور اس کو بھی لباس پہناؤ۔ وہ کون سا لباس ہے؟ تقوی کا، ایمان کا، اعمال کا، شرم و حیا کا، خوف خدا کا۔ تمہارے دلوں کو بھی اس لباس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس آیت پوری میں ہم ایک چیز سیکھ رہے ہیں کہ لباس بنی نوع آدم کے لیے کس قدر ضروری ہے، اور آج کے مسلمان اور انسان اب دیکھیں یہاں پر کیا ذکر ہو، یا بنی آدم، اولاد آدم سے خطاب ہے نا، یہ تو نہیں نہ کہا گیا یا ایھا المسلمون یا ایھا المؤمنون۔ صرف مسلمانوں کی بات کی جائے تو مسلمان، آج کا مسلمان بھی اس قدر ذہنی پستی کا شکار ہے کہ وہ اس چیز کی اہمیت کو بودر نہیں کرتا، اس چیز کی اہمیت کو وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لباس اتارا ہے انسان کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ باقی تمام انسانوں کو اگر دیکھا جائے اس میں تمام انسانوں میں کافر بھی آ جاتے ہیں، ہر طرح کے عقیدے رکھنے والے لوگ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہی نہیں ہیں، وہ اس قدر ذہنی اور روحانی پستی کا شکار ہیں۔ تو آج کا مسلمان بھی تو ان کے جیسا ہے۔
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہود و نصارہ جو جس قوم کا بیس بدلے گا، جس قوم کے بیس میں رہے گا بروز قیامت اس میں اٹھایا جائے گا، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ہم جب اپنے آپ کو ذہنی طور پر مینٹلی طور پر تیار کیے ہوئے ہیں، پردہ نظروں میں ہوتا ہے یا وغیرہ وغیرہ، اس لباس میں کیا حرج ہے؟ لباس ہمارے تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، باریک سے باریک ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور ہم فیشن کے نام کو یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، میری تو نیت صاف ہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو جو دیکھنے والا ہے اس کی نیت تو صاف نہیں نہ ہے۔ تو مرد اور عورت دونوں کو لباس کی اس آیت میں تلقین کی گئی ہے، اور بینگ اے مسلم کو اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا، اس چیز کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر آگے اگلی آیت میں ارشاد ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما خرج ابویکم من الجنہ۔ آپ پچھلے رکوع کی تفسیر کو ذہن میں رکھیں، جب شیطان نے کہا تھا، کیا کہا تھا اس نے؟ میں ضرور ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے حملہ کروں گا تو ان میں سے کسی کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس نے اللہ کو ایسے کہا نا۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اولاد آدم، تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا، جنت سے نکال دیا۔ اور اگلی آیت ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے، بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو دیکھیں آیت کا پہلا حصہ کہ ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں دکھا دے۔ یہ شیطان کی دشمنی تھی نا، اور اس نے ایسا کیا، اور آج کی اولاد آدم بھی، مسلمان بھی اس میں شامل ہیں کہ وہ لباس کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے۔ الغرض یہ کہ لباس کا چھن جانا حضرت آدم اور حضرت حوا کے نزدیک اتنا ایک بڑا امتحان اور آزمائش تھا کہ آپ توبہ اور استغفار کرتے رہے اور اپنے جسم کو آپ نے ڈھانپا۔ اور ادھر اولاد آدم میں اگر دیکھا جائے تو یہ لباس کا چھن جانا یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ یہ لباس کا نہ پہننا، اپنے جسم کو نہ ڈھانپنا، نیم برہنہ حالت میں پھرنا، یہ تو عام سے معمول کی بات ہے۔ اور اس چیز کو آپ مختلف شاپنگ مالز میں دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں جی ہم نے کسی کو اس طرح برہنہ حالت میں نہیں دیکھا، تو یہ بھی برہنہ پن ہی ہے کہ لباس باریک ہونا کہ جسم نظر آئے، لباس تنگ ہونا کہ جسم کی باڈی کے جس طرح باڈی بنی ہوئی ہے وہ نظر آئے۔ تو یہ سب بھی کس میں آ جاتے ہیں؟ بے حیائی میں آ جاتے ہیں، بے لباسی میں آ جاتے ہیں۔ ایسا لباس پہننا کہ جس سے جسم ہی چھپا نہ رہ سکے، تو وہ لباس کس طرح کاؤنٹ ہوگا؟ تو آیت کے پہلے حصے میں کیا کہا؟ اولاد آدم شیطان سے محفوظ رہنا، یعنی اولاد آدم یہاں پر نیک، متقی، پرہیزگار، مومن، کافر، فاجر سب سے خطاب ہے۔ یعنی کوئی جتنا مرضی متقی ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں شیطان سے بچ گیا اور میں اب شیطان سے محفوظ رہا، وہ اللہ سے ہر وقت دعا کرتا رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب دوسری بات جو ہے وہ اس آیت میں دیکھیں، بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یعنی شیطان اور اس کی ضروریت، یعنی اس کی جو اولاد ہے، سارے جہان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جبکہ لوگ انہیں نہیں دیکھتے۔ جہاں کسی نے کسی جگہ اچھے کام کا ارادہ کیا، اسے اس کی نیت کی خبر ہوگی اور وہ فوراً وہاں پہنچا اور اس نے بہکا دیا۔ قرآن کی آیت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس آیت میں شیطان کی قوت کے بارے میں ذکر ہے، اس کو جو قدرت دی گئی ہے اس کے بارے میں ذکر ہے، کیا کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ اس کی اولاد تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ شیطان کی پاور بتائی گئی۔ تو افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر بھی کہ جب ہم کسی ولی کی پاور کے بارے میں بتاتے ہیں جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جب ہم کسی نبی کی طاقت کے بارے میں بتاتے ہیں جو اللہ کا نبی ہے، جب ہم کسی رسول کی طاقت کے بارے میں بتاتے ہیں، جس طرح ہم عقیدہ رکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کے حال سے واقف ہے، ہم درود پڑھتے ہیں ان تک پہنچتا ہے، ہم سلام پڑھتے ہیں ان تک پہنچتا ہے، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اعمال سے بالکل باخبر ہیں، اور یہ قوت اللہ کی عطا کردہ ہے۔ جب ہم یہ عقیدہ کسی نبی کے ساتھ جوڑیں، جب ہم کسی ولی کے ساتھ جوڑیں تو اس کو شرک کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تم نے شرک کیا، نعوذ باللہ۔ ایک مسلمان کو مشرک کہہ دیا جاتا ہے بس اس بات پر کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ قوت کا اس نبی کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ اللہ کی عطائی
اللہ کی طرف سے عطائے علم غیب کی وجہ سے ہمارا نبی یہ بات جانتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی گئی پاور کی وجہ سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتیوں کے حال کی خبر ہے، اس چیز کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت بالکل واضح ہے شیطان کے بارے میں جو کہی جا رہی کہ وہ وہاں سے دیکھتے جہاں سے تم نہیں پہنچ سکتے وہاں تک، تو پھر کیا یہ بھی شرک ہے؟ نہیں، شیطان کو اللہ نے دی نا اتنی قوت، حالانکہ وہ سرکش اور نافرمان ہے۔ اور وہ دیکھیں یہاں پر تفسیر میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان نیک کام کی نیت کرتا ہے تو شیطان فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے اور خلل ڈال دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، یہ کام کر ہی نہ پائے۔ ایسا ہی ہے، یہ وہ کام کر ہی نہ پائے۔ تو شیطان جب اتنی جہاں بھی ہو اور اس کی اولاد جہاں بھی ہو وہ انسان کو بہکانے، اور بیک وقت جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک کو مختلف شیاطین بہکانے کے لیے لگیں، تو جب وہ یہ کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کے ولی، اللہ کے نیک لوگوں کے پاس یہ پاور کیوں نہیں مانی جا سکتی کہ وہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ کے حکم سے نیکی کی طرف تلقین کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو غور کرنے کی ضرورت ہے اس چیز پر۔ آگے چلتے ہیں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ۔ اور جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اے حبیب تم فرما دو بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ تم فرماؤ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھے کرو اور عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، جیسے تمہیں پیدا کیا ویسے ہی تم پلٹو گے۔ اب دیکھیں کہ اخلاص نیت کس طرح کاؤنٹ کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ میں ہوں، میرے پاس صرف 10 روپے ہیں، فقط 10 روپے، اور وہ میں کسی فقیر کو دے دیتی ہوں اس چیز پر کہ میں اللہ خالص تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہی ہوں، اس کا ثواب، اس کا اجر اس سے کئی درجے زیادہ ہے جو کام خالص ہو کر نہیں کیا گیا۔ اور غلط یہ کہ کسی نے 1,00,000 روپیہ بھی کہیں لگا دیا اور نیت خالص نہیں تھی، تو یقین کریں میں کوئی بڑی بات نہیں کرنے جا رہی، لیکن اس چیز میں کوئی مغالطہ نہیں ہے کہ اس کا وہ بھی عمل قبول نہیں ہے اگر وہ خالص نہیں ہے۔ تو اگر وہ دکھاوا ہے تو وہ 1,00,000 بھی کسی کام کا نہیں۔ دنیا والوں نے کیا کرنا ہے، 5-10 منٹ واہ واہ، جب سنا واہ واہ، اور اس کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ اور اگر ہو گیا تو کتنی دیر رہے گا، جب تک وہ زمین کے اوپر ہے، جب زمین کے نیچے گیا، قبر میں گیا، تو تب کیا اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا؟ تو جس نے خالص نیت کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی کیا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان میں یہ 3 اوصاف ہوں اس کے دل میں کبھی کھوٹ نہیں آئے گا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اس کا عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ نمبر 2، وہ آئمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی کرے، آئمہ مطلب جماعت، مسلمین کی جماعت کے لیے خیر خواہی کرے۔ اور نمبر 3، اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لے، یعنی مسلمین میں سے ہو۔ تو ایسے لوگ جو خالص اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش کرتے ہیں، خالص ہو کر کرتے ہیں، ان کے دل میں کبھی بھی کھوٹ نہیں آتا، اور جن کا دل کھوٹ سے پاک ہوتا ہے وہی متقین کا دل ہوتا ہے، وہیں پر رب العالمین کا جلوہ ہوتا ہے۔ رب اسی پاک صاف دل کو بروز قیامت بھی جب وہ آئے گا اس پاک دل کے ساتھ تو جنت میں اس کا داخلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے دل کو بھی اخلاص والا بنائے، خالص اللہ کے لیے کام کرنے والا بنائے، پاک اور صاف کر دے۔ پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 30۔ ایک گروہ کو ہدایت دی اور ایک فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے۔ اب ایک گروہ کو ہدایت دی، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کریم نازل ہوا، ایک گروہ نے اس کو پکڑ لیا، اس کو مضبوطی سے تھام لیا، ہدایت اس کو مل گئی، اور ایک گروہ پر، ایک فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ کون سا فرقہ یا اللہ؟ کس فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی؟ رب نے جواب دیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا۔ یعنی شیطان کو دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ شیطانوں کی اطاعت کیجئے، ان کے کہے پر چلے، ان کے حکم سے کفر کو اختیار کرے، اور اس کے باوجود یہ سمجھتے رہے کہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، یہ ہے نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ایک تو گمراہی بدتر ہے،
لیکن بدترین عمل یہ ہے کہ انسان گمراہ بھی ہو اور اس پر شیر دل بھی ہو، یعنی گمراہ بھی ہو اور یہ بھی کہے کہ میں ہدایت پر ہوں. یہ سب سے گمراہی کی سب سے پستی والی شکل. یعنی ایک تو عمومی گمراہی ہے نا، اس سے بدتر گمراہی یہ ہوتی ہے کہ آدمی گمراہ ہونے کے باوجود خود کو ہدایت یافتہ سمجھتا رہے. آیت نمبر 31 پڑھتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر پہ ذرا غور کیجیے گا کہ آدھی آیت میں پورا علم طب موجود ہے. سب سے پہلے حکم ہوا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. یعنی اے اولاد آدم اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، یعنی نماز پڑھنے کے لیے پاک صاف ہونا اس میں مراد ہے. اپنے منہ کو پاک صاف رکھنا، یعنی اس طرح کے لہسن یا پیاز اس طرح کی سبزیاں کھا کے مسجد میں جانے کی ممانعت ہے کہ منہ میں بدبو پیدا ہو. اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، مسجد میں پاکیزگی کی حالت میں جاؤ، برہنہ حالت میں مسجد میں جانے سے منع کیا گیا. پاک اور صاف ہو کر مسجد میں جاؤ. اور پھر کہا گیا اور کھاؤ اور پیو حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں، یعنی اللہ کو پسند نہیں. اب اس آیت کو غور کریں، علم طب جو ہے وہ اتنے سے کھاؤ اور پیو حد سے نہ بڑھو. اب کھانے پینے میں کیا آ جاتا ہے؟ حرام کے علاوہ جو چیزیں حلال ہیں، رب فرماتا ہے کھاؤ پیو. جو چیزیں حلال ہیں ان کو کھاؤ اور پیو. اور کتنا کھائیں پیئیں؟ اللہ فرماتا ہے حد سے نہ بڑھو، یعنی معتدل درمیانے درجے کا کھاؤ. چاہے چکنائی والی چیزیں ہی کیوں نہ ہوں، تم اس کو اعتدال میں رکھ کے کھاؤ، تم کبھی بیمار نہیں ہوں گے. اور ہمارے ہاں مختلف لوگوں کو آپ ڈائٹنگ کرتے دیکھتے ہیں تو مسئلہ کیا پیش آتا ہے؟ پہلے اس آیت کے اگینسٹ گئے ہوتے ہیں نا، حد سے بڑھ کے کچھ نہ کچھ کھایا ہوتا ہے نا، حد سے بڑھ کے کچھ نہ کچھ عمل برا کیا ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے جس طرح قرآن کریم میں ارشادات ہیں. اب یہ آیت ہے قرآن کریم کی، قرآن کریم زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی کرتا ہے نا، ہر مسئلے کے متعلق بتاتا ہے. اب کھاؤ اور پیو جس طرح کا بھی ہے اولاد آدم، اگر حلال ہے تو اس کو کھاؤ اور پیو. اسراف نہ کرو. اسراف بیجا کھانا، پیٹ میں گنجائش نہیں پھر بھی کھانا، اسپیشلی جب مفت کا ہو تو انسان دیکھتا نہیں ہے کہ کہاں جا رہا ہے، کدھر ڈال رہا ہے، بس وہ پیٹ میں ڈالنے کی کرتا ہے. تو اس چیز سے منع کیا گیا. انسان کی صحت ہمیشہ بحال رہے گی جب وہ اس آیت کے اسی سے پر عمل کرتا ہے. کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو. اب حد سے نہ بڑھنے میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے کہ حرام کی طرف جانا، یا وہ چیزیں جو حلال کی ہیں اس کو خود سے حرام کہنا شروع کر دینا، یا جتنا کھانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا سنت سے ثابت ہے اس سے زیادہ کھانا. اب سنت سے کیا ثابت ہے کہ میں نے بہت دیر پہلے پڑھا ہے تو اس لیے میں اس کا مفہوم آپ کی نظروں میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ ایگزیکٹ حدیث مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مفہوم اس طرح سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کھاتے تھے تو اپنے پیٹ کا ایک حصہ روٹی کے ساتھ جو کھا رہے ہوتے تھے اس سے، اور ایک حصہ پانی کے ساتھ مکمل کرتے تھے، بھرتے تھے، اور ایک حصے کو خالی چھوڑ دیتے تھے. یعنی بھوک ہے تو اس سے آدھا کھانا، اور جن اوقات میں کھانے کا حکم دیا گیا اس طرح سے کھانا. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے ان چیزوں کو جو ڈاکٹر حضرات الحمدللہ جو مجھے سننے والی بچیاں ہیں اکثر جو ہیں وہ ڈاکٹر بن رہی ہیں، اللہ کامیاب کرے. آپ بھی اس چیز سے بالکل ایگری کریں گی. پوری کی پوری جو پورے کا پورا علم طب ہے وہ یہاں پر آ کے اینڈ ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی بیماری شروع ہی نہ ہو اگر اس بات پر عمل کیا جائے، انسان کسی بیماری کے قریب ہی نہ جائے جب اس آیت کے اس حصے پر عمل کیا جائے کہ کھاؤ پیو اے اولاد آدم، تمہارے لیے تو نعمتیں پیدا کی ہیں، یہ گوشت تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ سبزیاں ساری تمہارے لیے ہیں، یہ جتنے بھی میٹھی چیزیں میٹھی اشیاء کھاتے ہو تم نے بنائی ہیں، تمہارے لیے رب کی طرف سے نعمت ہے، کھاؤ اور پیو. بنی اسرائیل پر بھی تو من سلوا اترتا تھا، ایک میٹھا تھا ایک نمکین تھا، تم بھی کھاؤ پیو جو تمہارے دل میں آتا ہے. ہاں یہ کہ حرام کو نہ کھانا اور حد سے نہ بڑھ جانا، اور بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو انہ لا یحب المسرفین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس رکوع کو ہمیں اپنے سینوں میں سمیٹنے کی، دل میں سمیٹنے کی، دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لباس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنا مقام و مرتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.